वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें सो रिसेंटली अगर हम देखें सो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने में आया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर हम इंडस्ट्रियल जोन की बात करें या अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पर और ये दो शोबे ऐसे थे जिनको बेशुमार चैलेंजेस का सामना जो था वो करना पड़ा। सो ये चैलेंजेस क्या क्या थे, इन चैलेंजेस से किस तरीके से नबर्द आज़मा हुआ जा सकता है। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें सो निगरान सेटअप के दौर में अभी चीज़ें थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि अगले हफ्ते इलेक्शंस हैं, उसके बाद भी स्टेबिलिटी की तरफ ही होगी जब यहाँ पर एक मुंतखब हुकूमत जो है वो आ जाएगी। और ऑब्वियसली जब हम सनती जोन की बात करते हैं, सनती सेक्टर की बात करते हैं, या इसके साथ साथ अगर हम इस सब के साथ साथ तजारती शोबों की बात करते हैं, सो यहाँ पर जो चैलेंजेस मौजूद हैं उनसे निमटने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाई जानी चाहिए। फिर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अक्सर ये समझा जाता है कि जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो आपस में मुत्तहिद नहीं है, जिसकी वजह से भी बेशुमार मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। इस सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, चेयरमैन पियाफ हैं, और इसके साथ साथ साबिक मिनिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं, साबिक मिनिस्टर हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग मियां शफकत अली साहब मेरे साथ शो में मौजूद हैं। शफकत साहब, थैंक यू सो मच, आपने शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, हमने बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। निगरान सेटअप का जब से दौर आया, चीज़ें सम हाउ स्टेबिलिटी का जो है वो स्टेबिलिटी चीज़ों में देखने में आई। पाकिस्तान में अगर हम सनती और इसके साथ साथ तजारती शोबों की बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस इनको दरपेश, और पियाफ जो कि आपकी तंजीम है जिसके चेयरमैन आप हैं, इसके लिए क्या काम कर रही है? पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे, और सेकेंडली मैं सादी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। टेक्निकल मुझे आती है मगर लोगों के लिए जो बिल्कुल लोगों के लिए सादा जुबानी होनी चाहिए। जिस घर का इनकम और खर्चे बराबर ना हो वो घर मुश्किल चलता है। ये पाकिस्तान एक घर है हमारा, हम सारे यहाँ पे इसमें रहते हैं। हमारी जो इनकम है वो कम है और खर्चे ज़्यादा है। आज से 10 साल पहले हुकूमत का जो खर्चा था 1500 अरब रुपए था, आज 11,500 अरब है। 10 साल में इतने इंक्रीज़ कर लिए हुकूमत ने अपने खर्चे। अगर वहाँ से कुछ बचेगा तो आवाम पे लगेगा ना। हुकूमत ने डिज़ाइन इस किस्म से किया हुआ है कि खर्चे बढ़ाते जाओ और ये कहते जाओ कि जो बिज़नेसमैन है टैक्स चोर। वो 1100 अरब भी हम दे रहे थे, ये 11,000 अरब भी हम दे रहे हैं। तो टैक्स नेट इतना है कि गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज जो है ना उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर करने चाहिए। एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी चाहिए, नो डाउट हुकूमत भी मानती है। किस तरह बढ़ानी चाहिए ये इस्लामाबाद में बैठ के फैसला नहीं हो सकता जितनी देर तक स्टेक होल्डर्स को साथ ना ले। मेरा एक डायलॉग कई जगह में मशहूर है, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद इज़ 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, इस्लामाबाद में जो हो रहा है उनको नहीं पता कि पंजाब के गांव साउथ में क्या हो रहा है या बलूचिस्तान के गांव में क्या हो रहा है। वो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए बस कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इसके साथ साथ देखिए अगर हम पियाफ की बात करें, ये वो तंजीम जिसके आप चेयरमैन भी हैं, ये किन पॉलिसीज़ के तहत काम कर रही है जो कि अगर हम तजारती शोबे से वाबस्ता लोगों को देखें या इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर हम बात करें तो उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डालती है? पॉलिसीज़ तो हर जगह होती है ना। पियाफ का मैं बानी चेयरमैन हूँ और 2 टर्म मैंने की है। इस वक्त सेनेटर ज़फ़र इकबाल साहब चेयरमैन है, तो ये रोटेट होती जाती। जितनी देर तक हम अपने पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे कि एक बंदे को सारी उम्र नहीं बैठना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका अपना भी इलेक्शन का प्रोसेस है। कुछ 10-11 चेयरमैन बन चुके हम में से। तो अभी ये सवाल आपका ठीक है कि क्यों बनाई, क्या वजूहात थी। हमारे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की रिप्रेजेंटेशन कहीं पे नहीं थी। मेजॉरिटी में हम हैं मगर मिनॉरिटी हमें रूल कर रही है। बहुत सारी और जगह पे भी हो रहा है ऐसे। हमने ये इसलिए लाए थे कि जी हमें भी इसमें हिस्सा दें। हुकूमत हो, चैम्बर्स हो, एसोसिएशंस हो, और उसमें किसी हद तक हम कामयाब भी हुए। मेरे जैसे लोग भी लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं और भी इस तरह बहुत सारे लोग रहे। अच्छा देखिए, इस सब के साथ साथ अगर मैं पियाफ की बात करूं, किसी भी मुल्क में एसएमईज़ का बड़ा रोल होता है जो कि दरमियाने तबके के कारोबार या इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं। सो इनको तरक्की देने के लिए, इनके काम को बढ़ाने के लिए पियाफ का क्या किरदार है? देखिए, जो बड़े सनतकार हैं, ये बड़े ट्रेडिंग हाउस है,
وہ حکومت سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں. ہم نے پلیٹ فارم ایسا بنایا ہے جہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوں, ایک آواز اس میں ڈبیٹ ہو, اور ایک پالیسی جو ریکمینڈڈ ہے وہ حکومت کو دے, اور اس میں بڑے کامیاب بھی رہے. ایسا بھی دور آیا ہے ہمارے, جب میں پریزیڈنٹ تھا, شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کو بجٹ اپنا اپ ورڈ ریوائز کرنا پڑتا تھا. یعنی کہ انہوں نے رکھا 1000 ارب, 9 مہینے میں 1000 ارب ہو گیا, پھر انہوں نے اور اس کو ریوائز کیا. وہ بھی تو دور رہے ہیں. بالکل. اس میں صرف یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ میں کیوں ترقی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بات سن رہے ہوتے ہیں ہماری اور اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پوری پارلیمنٹ کو کنونس کرنا مشکل کام ہے. آلدو آئی ایم ناٹ اگینسٹ ڈیموکریسی, آئی ایم فار ڈیموکریسی, مگر ان لوگوں کا لیول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری بات سمجھے. لیکن دیکھیں, اگر ہم اس سب کے ساتھ ساتھ, آپ نے بتایا کہ ایس ایم ایز, یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ کسی بھی اگر ملک میں دیکھا جائے تو وہاں پر جو بڑے تاجر ہوتے ہیں یا بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں. پرابلم ایس ایم ایز کے لیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے پیاف از ون پلیٹ فارم جس کے ذریعے کنوے کی جا سکتی ہیں باتیں, کسی کو بھی اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کر. اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز, کسی بھی ملک کی ترقی میں آبویسلی انویسٹرز کا, جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے یا باہر سے جو سرمایہ دار آئے گا, اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اس سب میں پیاف کا کیا کردار ہے کہ ہاؤ ٹو برنگ دی انٹرنیشنل انویسٹر؟ یہ کانسیپٹ قطعاً غلط ہے کہ باہر سے انویسٹر آئے گا. چلے یہاں کا بھی انویسٹر ہو لیکن باہر کا بھی. میرا سوال ہے, ایک عام بندہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں تیار. جو ملک کی اکانومی کے حالات ہیں اس وقت تو کوئی رسک نہیں کرنا چاہتا نا. اگر میں ہی نہیں تیار یا میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تیار انویسٹ کرنے کے لیے, تو باہر سے کون آئے گا؟ آپ کیوں نہیں تیار؟ میں تو جو نہیں اکنامک کرائسس, یا آپ جیسے اور لوگ کیوں نہیں تیار اکنامک کرائسس کی وجہ سے؟ سر انسرٹینٹی, مجھے نہیں پتا کہ آگے ہونا کیا ہے, یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل اور معاشی دونوں انسٹیبلٹی ہے. دیکھیں, ہمیں کوئی ایک ملک کو رول ماڈل بنا لینا چاہیے. ہمیں اپنے تجربے نہیں کرنے چاہیے. چائنا کو بنا لے, جاپان کو بنا لے, کسی اور کو بنا لے, امریکہ کو بنا لے. جاپان کا ماڈل دیکھیں, کاٹیج انڈسٹری سے اس نے گرو کیا. سونی جو تھی, جو آج بہت بڑا برانڈ ہے انٹرنیشنل, یہ ایک چھپڑ میں بیٹھ کے ریڈیو بنایا کرتے. میں خود جاپان سے میں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, تو وہ بتاتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں, جی ہم نے یہاں سے یہاں چلے گئے. ہمیں بھی کوئی اس قسم کا ماڈل لینا چاہیے. اور جو کاٹیج انڈسٹری, لیکن دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ انسرٹینٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو لوکل انویسٹر بھی ہے وہ بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا. لیکن اس, چلے ٹھیک ہے, کوئی بھی انویسٹر لوکل لے لیں, انٹرنیشنل لے لیں, ہائی فائی جو بھی آپ لے لیں, اس انسرٹینٹی کو دور کرنے کے لیے آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ ہماری تنظیم تو ان کو پالیسی بنا کے دے دیتی ہے کہ یہ ہم نے ڈرافٹ بنا دی ہے, اس میں آپ چھوٹی موٹی جو امینڈمنٹ کر لیں, اور اس کے ہم رسپانسبل ہیں. اگر اس میں کوئی خرابی نکل ہے وہ بھی ہم دیندار. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ایگزام میں آنا ہے وہ آپ کو پہلے میں سلیبس میں آگے پوری کتاب بنا کے دے دوں کہ جی اس میں سے آپ کر لیں. اگر وہ بھی نہ کی جائے تو پھر اللہ دبا. اچھا, اور ایک اس سب میں اگر ہم دیکھا جائے تو سکلڈ لیبر, ہنرمند جو لوگ ہیں, ان کا بھی ہونا کسی ملک میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس چیز کو فروغ دینے کے لیے یا لوگوں کو سکلڈ بنانے کے لیے پیاف کا کیا کردار ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز, ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈرز اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلسٹ کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں ڈیو ٹو دا اکنامک کرائسس یا انسرٹینٹی, اگر ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کریں تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپشنز جن پر غور کیا جا سکتا ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کافی چیزوں پر بات کی. ایک اور اہم پوائنٹ اگر ہم دیکھیں سو سکلڈ لیبر فورس, اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں سو پیاف جو کہ پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن فرنٹ ہے, اس کا کیا کردار ہے, اس پر ہم بات کریں گے. میاں شفقت علی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں آج. میاں صاحب کیا کہیں گے, سکلڈ لیبر فورس کے لیے آپ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے جی پیاف نے جتنا کام کیا شاید کسی اور آرگنائزیشن نے نہیں کیا. ہم ایک تو جو ادارے گورنمنٹ کے ہیں ان کو ہم چلا رہے ہیں. ہم نے انٹروڈیوس کیا کہ پرائیویٹ لوگوں کو لے, بغیر تنخواہ کے, کوئی پیسے نہیں لیں گے, ہم اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے. ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اور ایک ٹیپٹ ہے. ان کو ہم نے ہیڈ کیا, میں نے بھی ہیڈ کیا اور عرفان کیسر صاحب نے بھی ہیڈ کیا, اور بڑے اچھے طریقے سے چلایا. سکلڈ لیبر کی ہمیں اس سے بھی زیادہ اداروں کی ضرورت ہے. 400 ادارے ہیں ٹیپٹا کے پاس
اور شاید ووکیشنل ٹریننگ کے بعد 12 ادارے ہیں لاہور میں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا. ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے چلتی ہے، تو اس میں ان بچوں کو جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی اچھی مکینک بن جائیں گے یا پلمبر بن جائیں گے یا ہم الیکٹریشین بن جائیں گے، وہ آج روزگار کما رہے ہیں. دوسرا، ہم دوسرے بھی اداروں کو جو صحیح نہیں چل رہے حکومت سے، ہمارا کھلا کلیم ہے کہ ہمیں وہ ادارہ دے، ہم آپ کو چلا کے دکھا دیتے ہیں. اس میں 2 مثالیں ہیں ہمارے پاس. ایبیٹور جو مصباح خانہ لاہور کا، وہ ان سے نہیں چل رہا تھا، 2 کروڑ روپے لاس ہوتا تھا ان کو. ہمیں دیا انہوں نے، ہم نے اس کو 6 سال میں پاؤں پہ کھڑا کیا. اب 2 کروڑ روپے مہینے سال کا کمار ہے. ایک نکھٹو پتر کو ہم نے کباؤ پتر بنا کے دیا. اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں جو وہ ایک چھوٹا سا رہ جائے گا انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے. انڈسٹریل اسٹیٹ ایک فیلیور تھا لاہور میں خاص طور پہ. ہم نے پرویز الہی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، ان کو دیا ایک پرپوزل کہ اس کو پرائیویٹائز کر دے. ہاؤسنگ کے پاس تھی، اس کے بعد ایل ڈی اے کے پاس آئی اور اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹائز کی. اس کا نام رکھا کائی. وہ آج ایک وہاں پہ بورڈ جتنا ہے 10 بندوں کا، وہ کوئی تنخواہ نہیں لیتے، وہ انڈسٹریلسٹ ہی ہے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس علاقے سے، تو وہ اس کو چلا رہے ہیں. حکومت کا خرچہ بھی بچ گیا، تنخواہیں بھی بچ گئی اور ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چل رہا ہے. پھر سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی. اب تیسری ہم قائد اعظم. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ہم بات کر رہے تھے تاجروں کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پالیسیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے obviously تاجروں کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم پریویس سیشنز میں بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں، ایک پرابلم جو دیکھنے میں ہمیشہ آتا ہے، یہ گلا کیا جاتا ہے یا یہ بات سننے میں آتی ہے کہ تاجر جو ہیں کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو پاتے. یہ بات ہمیں کیوں سننے کو ملتی ہے؟ کیونکہ تاجروں کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، تاجروں کا کام تو ہے جی تجارت کرنا. تو میاں شفقت علی صاحب، اس کو آپ کیسے کلیئر کریں گے کہ یہ بات تو ہمیشہ سننے میں آتی ہے، سوال اٹھتا ہے کہ تاجر تو آپس میں متحد نہیں ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک گورے کی پالیسی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. وہ ہمارے پاکستان میں ہر فیلڈ میں وہ کی جاتی ہے. پہلے ہمیں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں اور ایگریکلچرسٹ ٹیکس نہیں دیتا، ہم دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا. اس کو تو ہم نے 10 سال پہلے اس کو انگیج کر لیا. ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ان کو کوئی کہا جی ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پروفٹ ہی نہیں ہوتا، ہم ٹیکس کہاں پہ دے دیں. انہوں نے سارے اکاؤنٹ شیئر کیے. اب ہم بزنس مین کبھی نہیں کہے گا جی ایگریکلچرسٹ ٹیکس نہیں دیتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے ہاں جو بڑے لینڈ لارڈ ہیں وہ دے رہے اور دیتے رہے. اسی طرح تاجروں میں بھی 2 چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا. صنعت کار کو علیحدہ کر دیا گیا، تاجر کو علیحدہ کر دیا. صنعت کار کو یہ کہا گیا کہ یہ امپورٹڈ چیزیں بیچتا ہے اور تمہارے مخالف ہے. تاجر کو یہ کہا گیا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس پہ ڈیوٹیاں لگائیں اور اس کی امپورٹ بند کرا دیں. یہ اس پہ ہم الائنڈ ہو سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ بزنس مین دونوں ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں. ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک میں ہم نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے یا صرف ٹریڈنگ کرنی ہے. یہ ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب دیکھیں مینوفیکچرنگ میں کیا بینیفٹ ہے. بینیفٹ یہ ہے کہ میرے بچے کو بھی امپلائمنٹ ملے گی، ان بھائی صاحب کے بچوں کو بھی امپلائمنٹ ملے گی، اور وہ گورنمنٹ کو نہیں دینی پڑے گی، وہ انڈسٹریلسٹ دے گا، وہ بزنس مین دے گا، وہ ٹریڈر دے گا. اگر ہم نے اتنی بڑی آبادی کھپانی ہے تو ہمیں امپلائمنٹ دینی ہے تھرو انڈسٹری اور تھرو ٹریڈ. یہ گورنمنٹ نے پالیسی ڈیسائیڈ. اچھا دیکھیں، اس سب کے ساتھ ساتھ کیا وجہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو آج تک اس طرح سے انڈسٹریز جو ہیں پاکستان نہیں لگا سکا. حالانکہ تجارت تو ہمارے ملک کی جیسے ایگریکلچر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح تجارت بھی ہے، لیکن انڈسٹریز ہم آج تک اس طرح سے نہیں لگا سکے. ہماری پریفرنس یہ رہی ہے، میں ملک کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم اپنی لیبر کو ایکسپورٹ کر دیں. ہم نے دبئی چلو پروگرام، امریکہ چلو پروگرام، یورپ چلو پروگرام یہ بنائے. اپنی یوتھ کو یہ کنوینس کیا کہ تم باہر جاؤ، وہاں سے اپنے ماں باپ کو ڈالر بھیجو. کس ٹیک پہ؟ فیملی کو چھوڑ کے، ماں باپ جن کی خدمت کرنی ہے ان کو چھوڑ کے. میں بھی 5 سال رہا ہوں امریکہ، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. میرا بیٹا بھی 6.5 سال رہا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے واپس ہے. آپ جذبات کو ڈالروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں ان کے پاس تھا، مجھے بڑی خوشی ہے. اگر آپ اس پہ بھی کمپرومائز کر دیں تو پھر تو بات ہی ہار ہو جاتی ہے.
لیکن انڈسٹریز نہ لگنے کی سر وجہ کیا ہے؟ ہم لگانا نہیں چاہتے. دیکھیں دنیا میں انڈسٹریل را مٹیریل پہ ٹیکس نہیں ہوا کرتے. ہمارے یہاں پہ 52% ٹیکس ہے. اگر میں کوئی را مٹیریل منگواتا ہوں تو 52% پورٹ پہ لے لیا. اچھا اگر ہم معاشی بدحالی کی سب کے ساتھ ساتھ بات کریں تو وٹ ڈو یو تھنک حکومت رسپانسبل ہے یا تاجر برادری؟ دیکھیں پہلے تو ہم سب رسپانسبل ہیں. میں بھی اتنا رسپانسبل ہوں جتنی آپ ہیں, کیونکہ ہم سٹیزن ہیں اسی ملک. ووٹ میں نے بھی دیا ہے, ووٹ آپ نے بھی دیا. ووٹ سے میں نے الیکشن ہوا نا, میں نے غلط لوگ الیکٹ کر لیے, پھر بار بار ہم الیکٹ کرتے جا رہے ہیں. ابھی پھر الیکشن آنا ہے, پھر آپ نے دیکھنا ہے. پہلے ہمیں اپنی رسپانسبلٹی فکس کرنی ہوگی. ایز اے انڈسٹریلسٹ شاید میری ذمہ داری آپ سے زیادہ ہو, کیونکہ میں نے 150 لوگوں کو امپلائمنٹ بھی دی ہوگی. ان کی گھر کی کفالت بھی میری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ یار ہر گھر میں سیٹسفیکشن ہے. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو میرا کام ہی نہیں صحیح کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے پالیسیز کیا ہونی چاہیے اگر بہتری کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے پالیسی جو ہم نے پالیسی دی ہے وہ سکسیزفل چل رہی. ان سے انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں چل رہی تھی, ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹ مینجمنٹ کمپنی بنوائی اور وہ اس کی آج ساری سکسیزفل اس کی سٹوریز ہیں. ان سے ایبیٹور نہیں چل رہا تھا, یہ اس گھاٹے میں جا رہے تھے, ہم نے چلا کے دکھایا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اور بھی کوئی ادارے ہیں, ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے, اور کوئی ناکام ادارے ہم ٹھیک کر دیتے 3-4 سال. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ پالیسیز جو آپ نے آلریڈی دی ہوئی ہیں, آپ کے خیال میں یہ اگر آپ لوگوں کے حوالے کی جائیں, آلریڈی پالیسیز جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتری لا چکی ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ناکام ادارے ہیں پیاف کے حوالے کر دیے جائیں تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور ہمارا اس پہ پاسٹ ہے نا, ہم نے کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. میاں شفقت علی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آپ سب کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ ہمارے ساتھ شو میں ٹیرو کارڈ ریڈر موجود ہیں ارج حماد, اور آپ سب بھی شو میں لائیو کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ارج ونس اگین فار بینگ ود اس. لیٹس اسٹارٹ فرام کیپریکارن. دیکھتے ہیں کہ کیپریکارن کا آج کا دن کیسا گزرے گا. کیپریکارن والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے. تو کیپریکارن والے ایک تو احتیاط کریں, پانی پر دم کر کے پئیں. دم کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 ٹائمز جب کاموں پہ نکلنے سے پہلے یہ پئیں گے تو ان کی طبیعت بھی بہتر رہے گی. اور دوسرا یہ کہ یہ آج کافی بہتر پوزیشن میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کوئی نئی اپرچونٹی, کوئی نیا کام ان کو مل سکتا ہے آج. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایکویریس ایئر سائن, تو دیکھتے ہیں کہ آج کے دن اس کا کیا میسج ہوگا. ایکویریس والوں کا میسج کیا بنے گا؟ تو اپنی لائف ریلیٹڈ معاملات کے بارے میں سوچیں گے, اور آج ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جو یہ فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ ان کے حق میں بدل دے گا, اور ان کے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی آج کے دن سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں ساجد. السلام علیکم ساجد, کیا جاننا ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. مس میں نے جاننا تھا, میں نا اپنی جاب کرتا ہوں تو میں ڈپارٹمنٹ چینج کرنے جا رہا ہوں, تو کیا میرے لیے صحیح ہے؟ ساجد ڈپارٹمنٹ چینج کرنے جا رہے ہیں, جاب کرتے ہیں, تو کیا ٹھیک رہے گا ان کے لیے؟ ساجد ڈپارٹمنٹ اگر چینج کرتے ہیں تو معاملات کیسے رہیں گے؟ ساجد اگر ڈپارٹمنٹ چینج کرتے ہیں تو معاملات کیسے رہیں گے؟ تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ کچھ تین لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جاب میں, جو ان کی لیگ پولنگ کرتے ہیں اور ان کو ایموشنلی ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا. لیکن ٹھیک رہے گا ان دا لانگر رن؟ لانگر رن نہیں, مشکل لگ رہا ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, اس لیے ٹائم لے کر جلد بازی میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں, پورا پراپر ٹائم لیں اور پھر کوئی ایکشن لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا اسلم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام جی, میری تاریخ 27 اکتوبر 1957 ہے, تو کچھ میرے بارے میں بتائیں, بڑی مہربانی. کیا جاننا ہے آپ کو؟ میرا ماشاءاللہ کاروبار چل رہا ہے, کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ, کہ چلتا رہے گا, کیسا چلے گا, کیا پوری کاروبار کے حوالے سے ان کا نام کیا چلتا رہے گا؟ رانا اسلم. رانا اسلم کا کاروبار کیسا رہے گا؟ رانا اسلم کا کاروبار کیسا رہے گا؟
رانا اسلم کا کاروبار جو ہے وہ اس ٹائم پہ تو تھوڑا سا رکاوٹ کا شکار ہے اور پیسے نہیں آ رہے ان کے پاس، کچھ پیمنٹس وغیرہ ان کی سٹاک ہوئی ہیں، اسی کو دور کرنے کے لیے اگر یہ رات کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ 11 دن کا عمل ہے۔ پائسز کے بارے میں بتائیے گا۔ پائسز واٹر سائن، تو پائسز والوں کا دیکھتے ہیں کہ آنے والا ویک کیسا رہے گا۔ پائسز والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا۔ آج کا دن دیکھتے ہیں جناب۔ پائسز والوں کو ایک تو غصے سے پرہیز کرنا ہے اور پیسوں کی مدد آئے گی۔ اپنے مالی معاملات کے بارے میں اگر یہ پلاننگ کر کے چلیں، سٹریم لائن کر لیں تو جو ان سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ کنٹرول کر لیں گے۔ اصغر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم اصغر، کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ السلام، میں جاب کرتا ہوں اور میں کچھ تھوڑا سا پریشان رہتا ہوں، تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ جاب میں پریشان رہتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اصغر جاب میں پریشان رہتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اصغر کے لیے کیا حل آ رہا ہے؟ ایک تو اصغر اپنا غصہ نہ ہوا کریں، اور ان کا نا دل بھی نہیں کرتا کام کرنے کا اور آنے کا بھی دل نہیں کرتا آفس، تو کوشش کریں کہ اپنا ایک بیک اپ پلان کے بنا کے رکھیں جہاں پر یہ اپلائی کریں، اپنا سی وی وغیرہ اپڈیٹ کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں سے اپنے دل کی بات نہ کیا کریں جہاں پر یہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فہیم ہمارے ساتھ ہیں۔ فہیم السلام علیکم، کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ آپ ہی وہ میرے گھر پہ نا شادی تھی بھائی کی، وہ 3 گھر ہے نا ہمارے، وہ نا گھر سے نا زیور غائب ہو گیا بھائی۔ اچھا، تو اب ہم آپ کو کیا مطلب کارڈ سے پوچھ کے بتائیں؟ ہاں جی، وہ گھر میں ہے کیا کوئی اٹھا کے لے گیا؟ گھر سے کوئی اٹھا کے لے کے گیا زیور یا باہر کے کسی بندے کا کام ہے؟ فہیم کا زیور چوری ہوا ہے گھر سے، تو کون لے کر گیا ہے؟ فہیم کے گھر سے زیور چوری ہوا ہے تو کون؟ باہر کا تو بندہ نہیں ہے، گھر کا اپنا بندہ لگتا ہے، گھر کا اپنا بندہ۔ کارڈ دکھائیں۔ کارڈ ایک یہ ہے، اور دوسرا کارڈ جو ہے کنگ آف سورڈز کا، جو اپنا گھر پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جو نظر رکھ رہا تھا اور وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح اس کو موقع ملے اور وہ یہ کارروائی ڈالے اور آگے جا کے زیور بیچ دے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایریز کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا۔ ایریز والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو ایریز والے اپنے کاموں کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی 3 سے 4 آپشنز ان کے پاس آئیں گی اور کسی ایک کے اوپر وہ کوئی اپنا فیصلہ آج کے دن کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حفظہ ہمارے ساتھ ہے۔ حفظہ کیا جاننا ہے آپ کو؟ جی، میں نے اپنے ابو کے بارے میں جاننا ہے۔ ان کا نام اختر اقبال ہے، تو بہت پریشانیاں ہیں، نہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے، مال مویشی بھی ہمارے جو ہے بہت بیمار ہیں اور گھر میں بہت پریشانیاں چل رہی ہیں، بہت زیادہ ہم پریشان ہیں۔ پلیز ہمیں بتا دیں کہ اب میرے ابو اختر اقبال کا یہ مسئلے حل ہو جائیں گے یا یہ سال کیسا رہے گا، اور ٹورس کے بارے میں بتائیے گا یہ سال کیسا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ٹورس کا تو ابھی ہم آگے چل کر بتا دیتے ہیں، لیکن ان کے ابو کا لیے یہ سال کیسا رہے گا مالی معاملات، کیونکہ گھر میں ان کے ابو کا نام عرفان تھا۔ اختر اقبال کا 2024 کیسا رہے گا؟ اختر اقبال کا 2024 کیسا نظر آتا ہے؟ تو اختر اقبال کا 2024 نیگیٹیوٹی ہے بہت زیادہ، اور اسی کو کم کرنے کے لیے اگر یہ 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر 119 مرتبہ دم کر کے اگر یہ پی لیں تو یہ زیادہ اپنے کاموں میں ہاتھ ڈال سکیں گے اور ان کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ دور ہوگی، تو 2024 بہتر ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں ٹورس کے حوالے سے بھی بتا دیں، اور ہم ٹورس کور ہی کرنے والے تھے اور ساتھ ساتھ تو انہوں نے بھی پوچھ لیا کہ ٹورس کے بھی بارے میں بتا دیں۔ ٹورس کا آج کا دن دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا۔ ٹورس کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو ٹورس والے 2 چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کو اپنے کاموں کے حوالے سے آج بہت زیادہ کلیئرٹی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن تقریباً 2 سے 3 بجے کے بیچ میں یہ اکیلے بیٹھیں اور اپنے کاموں کا سیلف انالیسس کریں تاکہ یہ بہتر ڈیسیجن میکنگ سکلز ان کی آج کے دن امپروو ہوں گی۔ طفیل ہمارے ساتھ ہیں۔ طفیل بتائیے گا کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ جی، میں پہلے کاروبار بڑا اچھا کرتا تھا، ابھی پتہ نہیں کیا ہوا، سال ہو گیا کہ کاروبار مل بھی نہیں رہا، پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہے یا کیا بات۔ کاروبار کے حوالے سے طفیل کا کاروبار بند ہو گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ طفیل کا کاروبار بند ہو گیا ہے تو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ اس کا حل یہ نظر آتا ہے
کہ طفیل ایک تو ان کی اپنی طبیعت بھی اپسیٹ رہتی ہے، غصہ آتا ہے بہت زیادہ اور ان کا سر جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے. تو پہلے تو اپنے آپ کو یہ کلیئر کریں، اور اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ رات کے ٹائم 41 ٹائمز آیت کریمہ اس نیت سے پڑھیں کہ ان کے ایک تو رکاوٹیں دور ہوں، اور پڑھ کر یہ 2 اگربتیاں لے کر اس کے اوپر پھونک مار کر جلا دیں. یہ تقریباً 2 سے 3 دن کا یہ عمل ہے، تو اگر یہ کریں گے تو ان کو خود بہتری جو ہے وہ فیل ہوگی. فوزیہ ہمارے ساتھ ہیں. فوزیہ کیا معلوم کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فوزیہ کیا جاننا ہے آپ کو؟ میں نے نا میم اپنے گھر کے بارے میں جاننا ہے کہ گھر میں نا بے اتفاقی بہت زیادہ، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور میں نا بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئی ہوں، ایسے جیسے میرے اوپر کوئی وزن آ گیا ہو. تو میں نے اس معاملے میں پوچھنا کہ ایک دم گھر کا سسٹم چلتے چلتے جو ہے نا وہ الٹا سیدھا ہو گیا ہے، تو یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا ویسے ہی مطلب کہ آج کے آزمائش ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فوزیہ کا دل نہیں کرتا گھر پہ کسی سے بات کرنے کا، یہی نہیں، گھر میں بد اتفاقی بہت ہے، بے اتفاقی بہت ہے، اور اپنے سینے پہ وزن رہتا ہے، ایک دم سے بیمار ہو گئی ہیں، تو روحانی مسئلہ ہے یا بالکل روحانی مسئلہ ہے یہاں پر. اور 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ فوزیہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں. تو پہلے تو یہ کریں کہ شاور میں تھوڑا سا دودھ اور پانی مکس کر کر چھڑکاؤ کر دیں گھر کے کونوں میں، گھر کے فرش پہ، اور اپنے لیے اعوذ باللہ 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس سے فرق پڑ جائے گا. رضوان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رضوان، کیا معلوم کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. یہ میں نے اپ کمنگ جو ہے میرے ڈیز ہیں وہ پوچھنا تھا کیسے ہوں گے. رضوان کے اپ کمنگ ڈیز کیسے رہیں گے؟ رضوان کے اپ کمنگ ڈیز کیسے نظر آتے ہیں؟ رضوان کے اپ کمنگ ڈیز کیسے نظر آتے ہیں؟ رضوان کے اپ کمنگ ڈیز رکاوٹیں ہیں کاموں میں ان کے، اور تھوڑا سا اپسیٹ بھی نظر آتے ہیں. اگر کچھ دن اگر ان کے اچھے گزریں گے تو اسی مومنٹ ان کے کچھ دن جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو لوگوں سے ایک تو بد کلامی نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، اور دوسرا اپنے کام سے کام رکھیں، کسی کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں. اب ہم جیمنائی کو ذرا ڈسکس کر لیں. کیا کارڈز کہتے ہیں جیمنائی کے حوالے سے؟ جیمنائی کے حوالے سے کارڈز کیا کہتے ہیں؟ جیمنائی کے حوالے سے کارڈز کیا کہتے ہیں؟ آج کا دن کیسا رہے گا جیمنائی والوں کا؟ تو جیمنائی والوں کا آج کا دن بڑا ہی زبردست قسم کا گزرتا ہوا نظر آتا ہے. کاموں میں تیزی اور کاموں میں تبدیلی نظر آتی ہے، اور ان کے رابطے، اور کچھ جیمنائی والے جو ہیں وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں اپنے کاموں کے حوالے سے آج کے دن. بالکل ٹھیک ہو گیا. غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ جی معلوم یہ کرنا ہے کہ جب سے کرونا آئی نا، میرا کرونا سے پہلے نا 2020 سے پہلے یعنی کہ بہت اچھا نظام میں زندگی چل رہا تھا، روزگار بھی اچھا تھا، سسٹم سارا صحیح چل رہا تھا. اب چیزیں بہتر نہیں ہیں روزگار کے حوالے سے، یہی جاننا میرے خیال میں چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. روزگار بھی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ صحت کی خرابی بھی ساتھ ساتھ ہے. مجھے موروں کا مسئلہ بن گیا تھا. میں 5-6 ماہ تو پچھلے سال نا چارپائی پہ رہا ہوں، بیڈ ریسٹ پہ. صحت کے مسائل اور کاروبار اور صحت کے مسئلے مسائل کیسے ختم ہوں گے؟ تو ان کے کاموں پہ تو بندش نظر آ رہی ہے. تو سب سے پہلے اپنا کوئی نہ کوئی یہ عمل جو ہے یہ کروائیں. عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یلو کلر کی دالیں لے کر اس کے اوپر سورہ اخلاص 41 ٹائمز پڑھ کے قبرستان میں جو موٹے کیڑے ہوتے ہیں ان کو ڈال دیں، تو ان کی بندش انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی، اور صحت بھی امپروو ہو جائے گی، اور کاروبار بھی امپروو ہو جائے گا ان کا. شمیم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شمیم، کیا جاننا ہے آپ کو؟ کاروبار کے والے قرضہ بہت ہے، اب اس کے والے ٹھیک نہیں رہتا. جی ایک کاروبار کے والے ایک بیٹا ٹھیک نہیں رہتا، قرضہ بھی ہے، کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا. شمیم ہمارے ساتھ. شمیم کا قرضہ بھی ہے اور کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا. تو اچھا خاصا ان کا نظام جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے. پیسے اگر آتے بھی ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں، اور جتنا یہ پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہیں تو پیسہ آگے آگے ہوتا ہے، خود یہ پیچھے پیچھے ہوتی ہیں. پیسوں کے لیے اگر یہ 41 ٹائمز تیسرا کلمہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں 10 دن کے لیے، تو ان کے کاروباری معاملات اور مالی معاملات امپروو ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کینسر کے حوالے سے بتائیے گا. کینسیرینز کا آج کا دن دیکھتے ہیں جناب کیسا رہے گا. کینسیرینز کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کینسر والے ایک تو جلد بازی نہیں کرنی، کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کرنا ہے، اور دل سے نہیں، جذبات سے نہیں، لیکن لاجیکل اور کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو کوئی نہ کوئی فیصلہ انہوں نے اپنے کاموں کے حوالے سے کرنا ہے.
سید اختر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیا معلوم کرنا چاہیں گے؟ میں معلوم یہ کرنا چاہتا, میں نے ایک امانت اپنی ہے نا, میں نے اپنے بیٹے کے سسر کے پاس رکھائی تھی امانت, گولڈ رکھایا تھا میں نے اپنے بیٹے کے پاس, سسر کے پاس, اور وہ جو گولڈ مجھے واپس دے نہیں رہے کیونکہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے اور گولڈ نہیں میرا دے رہے, اور میں اگر کسی عدالتی کارروائی کرتا ہوں کیونکہ میں اس لیے ڈرتا, میرا ایک ہی بیٹا ہے. سید اختر, طلاق بیٹے کو گولڈ جو تھا بیٹے کے سسر کے پاس رکھوایا تھا, اب وہ جو ہے گولڈ وہ واپس نہیں کر رہے, بیٹی کو مطلب جو بہو ہے اس کو طلاق دے دی ہوئی ہے, لیکن وہ کچھ ڈرتے کارروائی اس لیے نہیں کر رہے کہ بیٹا ایک ہی ایک ہے. گولڈ واپس کیوں نہیں کر رہے؟ گولڈ بالکل واپس کریں گے, اور گولڈ واپس کروانے کے لیے اگر یہ آیت کریمہ 100 مرتبہ اپنے بیٹے کے سسر کو اگر سامنے رکھ کر پڑھیں تو ایک ہفتے کا یہ عمل ہے, ایک ہفتے تک یہ پڑھیں, اور اس کے بعد جب یہ خود رابطہ کریں گے تو وہ گولڈ واپس کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں لیو پر. لیو کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ لیو فائر سائن, تو دیکھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہے گا. لیو والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ لیو والوں کو کلیئرٹی نہیں ہے, اور کرنا چاہ رہے ہیں, کوشش بھی کریں گے آج کے دن نئے کاموں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آج کے دن تھوڑا سا ویٹ کریں, اپنی پراپر ریسرچ اور ورکنگ پہلے پوری کر لیں تاکہ ان کو پہلے کلیئرٹی سیکھ کر لیں پہلے. اچھا جی, ورگو کے حوالے سے بتائیے گا. ورگو کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا. منگل کا دن آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے, تو احتیاط کریں, لوگوں سے کم ملیں, کیونکہ آج کے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ لڑانے والا یا لیگل ایشو جو ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. لبرا ایئر سائن میزان, اور دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا لبرا والوں کا. تو آج کا دن لبرا والوں کا بڑا زبردست گزرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں, کاموں میں سے ٹائم نکال کر تھوڑا بہت کچھ کھا لیا کریں, اور محنت تو کرنی ہے لیکن اب ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اسکارپیو, برج اقرب والے آج کا دن دیکھتے ہیں جناب کیسا رہے گا اسکارپیو والوں کا. اسکارپیو والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ آج کے دن احتیاط کریں, دل ٹوٹ سکتا ہے اسکارپیو والوں کا, اور ان کے کاموں میں چیٹنگ ہو سکتی ہے, اس لیے کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں اور جذباتی ہو کے کوئی سٹیپ نہ اٹھائیے گا. بالکل ٹھیک. آخری سٹار سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو چیک کرتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا. سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو سیجیٹیریس والے آج کے دن بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اپنے معاملات کو یہ چھپا کے رکھیں تاکہ ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور نظر کم لگے ان کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ارج حماد, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.